अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमाना। कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर हो या पाकिस्तान में आने वाले कई सैलाब या फिर इस साल आने वाली स्मॉग, ये सभी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। दुनिया में आज भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनका ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज एक मिथ है, कॉन्स्पिरेसी है या प्रोपेगेंडा है। ऐसे लोगों का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि क्लाइमेट तो हमेशा से चेंज हो रहा था, उनके हिसाब से वेदर और क्लाइमेट में कोई डिफरेंस नहीं है। उनके मुताबिक गर्मी या सर्दी जैसे पहले बढ़ रही थी या कम हो रही थी वैसे ही आज है। और साथ ही साथ ये क्लाइमेट चेंज पर रिसर्चेस या रिपोर्ट्स ये सब की सब एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। गवर्नमेंट्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स फंड करते हैं साइंटिस्ट को ताकि वो ये झूठी खबरें फैला सकें। और ऐसे कई लोग मैंने पाकिस्तान में देखे हैं जो इसी आर्ग्यूमेंट या बिलीफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ मिथ। ज़्यादा दूर नहीं जाते, बेसिक्स की बात करते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आपने अपनी किताबों में बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा। यानी आपकी ज़मीन, उसके अंदर एक कुदरती सलाहियत है कि वो हीट को ट्रैप करती है और इस ज़मीन को लिवेबल बनाती है ताकि वार्म रहे, इंसानी ज़िंदगी यहाँ पर एग्जिस्ट कर सके। इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को सबसे बड़ा नुकसान दे रही है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। यानी इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे मीडियम्स और रिसोर्सेज अब इस वक्त इस प्लैनेट पर मौजूद हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात की जाए तो आपका एटमॉस्फेयर इन गैसेस से बनता है जिसमें नाइट्रोजन 72% होती है, ऑक्सीजन 21% और बाकी कई सारी गैसेस जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन गैसेस, आर्गन या ट्रेस गैसेस जैसी कई सारी गैसेस आपके एटमॉस्फेयर को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। और इस एटमॉस्फेयर का असल मकसद क्या होता है? ताकि एक स्पेसिफिक लिवेबल एनवायरनमेंट मेंटेन की जा सके। ये कुदरत का वो निज़ाम है जो अपने आप एक साइकिल में चल रहा है। अब बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की, यानी आपकी एटमॉस्फेयर में जो ऐसी गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसका ये रोल होता है कि वो हीट को ट्रैप कर सके एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो आपके ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वो पिघल कर समंदरों में जाएंगे और समंदरी सतह बढ़ती चली जाएगी। और क्या ऐसा नहीं हो रहा? अगर मैं फैक्ट्स और फिगर्स की बात करूं, आपकी ज़मीन को 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली, या एज्यूम कर लें कितने साल हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 8 लाख साल में सबसे हाईएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आज की इस सेंचुरी में की जा रही है। आखिरी 10 साल का टेम्परेचर या हीट की वेव अगर कंपेयर की जाए 10 साल पहले तक तो वो अपने हाईएस्ट पर है। 19th सेंचुरी से लेकर अभी तक ज़मीन का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो ऐसा है कि एटमॉस्फेयर तो अपना काम कर रहा था, लेकिन इंसानों ने अपने लिए कई सारे ऐसे ज़राए पैदा कर दिए हैं कि उनकी सांस खुद ही बंद हो जाए। एटमॉस्फेयर का ये रोल है कि वो आपके लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है, यानी ऐसी रेडिएशन जो कि सन से आएगी उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। वेदर और क्लाइमेट को मेंटेन करता है। अब कई सारे लोग हमेशा वेदर और क्लाइमेट को कंफ्यूज कर देते हैं। इन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस टाइमलाइन का है। वेदर यानी आपने देखना है कि आज का टेम्परेचर क्या होगा, आज बारिश होगी, ये आपका वेदर होगा। सर्दी है, कितनी देर सर्दी है, 4 महीने सर्दी है। लेकिन क्लाइमेट की बात की जाए तो एक रीजन में ओवरऑल एवरेज क्या रही है 10 सालों में या 20 सालों में किसी भी टेम्परेचर या वेदर की, उसको क्लाइमेट कहा जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर का बेसिक मकसद ये है कि सनलाइट को अब्जॉर्ब करना और बाकी जितनी भी रेडिएशंस हैं उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर से एग्जिट दे देना।
لیکن اب چونکہ آپ کے ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو ہیٹ زیادہ سے زیادہ ٹریپ ہو چکی ہے اور اس کو واپس نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اگر میں آسان الفاظ میں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں۔ اس کے علاوہ واٹر سائیکل کے بارے میں بھی ضرور سنا ہوگا کہ یہ گلیشیئرز ہی پگھلتے ہیں، یہی سمندروں تک جاتے ہیں، یہی ایویپریٹ ہوتے ہیں، کلاؤڈز بنتے ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ اب آپ کے ہاں ایمیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس ایسڈ رین ہوتی ہے، آپ کے اوشنز اس وقت ایسیڈیفائڈ ہو چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اوشن کیسے ایسیڈیفائڈ ہو گئے؟ آپ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر ایٹماسفیئر یا ایئر میں ہے تو اوشن میں کیسے گئی؟ اوشن سرفیس پہ ایسا پریشر اور ٹیمپریچر ہوتا ہے، اگر ایئر کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی کانسنٹریشن زیادہ ہے اور اوشن میں کم ہے، پانی میں کم ہے، اور اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ سولیبل بھی ہے واٹر میں، جو کہ اگر پانی سے ریئیکٹ کرتی ہے تو وہ کاربونک ایسڈ بنا دیتی ہے، تو آٹومیٹکلی کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیفیوز ہو جائے گی اوشن واٹر میں اور اس کو بھی ایسیڈیفائی کر دے گی۔ اب صرف وہ والی کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ فیکٹریز یا انڈسٹریل ویسٹ کے تھرو ریورز میں جا رہی تھی اور وہاں سے اوشن میں جا رہی تھی، نہ صرف وہ بلکہ آپ کی ایٹماسفیئر یا ایئر میں جتنی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے وہ بھی اوشنز میں ڈیفیوز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مرین لائف کو بہت بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے اور زیادہ ہونے کے خدشات موجود ہیں، جن کے اوپر ریسرچز بھی کی جا رہی ہیں، بہت سارے رپورٹس اور پیپرز بھی لکھے جا چکے ہیں۔ ایک اور اہم سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ارتھ کے ایٹماسفیئر سے ہیٹ کا ایگزٹ لینا کیوں ضروری ہے؟ اگر ٹریپ بھی ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ ہیٹ ایک لمبے عرصے تک ٹریپڈ رہے گی تو رفلی 465 ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر دیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی تو 45 ڈگری ہوتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے، تو امیجن کریں کہ 465 ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر اگر ہو جائے آپ کی زمین کا تو کیا وہ لیویبل کنڈیشن میں رہے گی؟ میرا خیال ہے نہیں۔ ایگزامپلز دیتی چلوں کہ کیا کیا ہو چکا ہے، یہ بالکل مائنر ایگزامپلز ہوں گی، کئی ساری چیزیں ہیں جو کہ میں اتنی چھوٹی ویڈیو میں مینشن نہیں کر سکتی، لیکن گرین لینڈ کی بات کی جائے تو 272 بلین ٹنز کے قریب آئس پگھلتی جا رہی ہے اینولی، ایک سال کے اندر۔ سی لیول کی بات کی جائے تو 1880 سے لے کے ابھی تک 8 انچ تک سی لیول بڑھ چکا ہے۔ 2022 میں پاکستان نے سب سے بڑا سیلاب دیکھا جس میں کئی ڈسپلیسمنٹ ہوئی، ملینز آف پیپل گاٹ ڈسپلیسڈ، اور اگر بات کی جائے تو 1/3 حصہ پورے ملک کا ڈوبا ہوا تھا۔ آسٹریلیا وائلڈ فائر 2019 میں 18 ملین ایکڑ لینڈ جلا، اس کے ساتھ ساتھ کئی بلین جانور مر گئے، اور پھر بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سب دیکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج از اے میتھ۔ ان میتھس کی بات کی جائے تو پہلی میتھ ٹیمپریچر جیسا ہمیشہ سے ٹھنڈا تھا ویسے ہی آج بھی ہے، لیکن ایک ٹھنڈا دن کلائمیٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، ویدر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ دوسری میتھ، والکینوز بھی تو اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتے ہیں، اگر والکینوز سے آپ نے کمپیئر ہی کرنا ہے تو ہیومن بینگز اس وقت آپ کی آبادی اگر 7 بلین کے قریب ہے تو پوری دنیا کی گلوبلی تو انسان 100 گنا زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتے ہیں۔ امیجن کر لیں کہ 7 بلین میں سے اگر صرف 1 بلین بھی سگریٹ پیتے ہوں تو ان کی ذاتی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کے ساتھ ساتھ سگریٹ سے کتنا کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہو رہا ہے اس کی بات کروں تو 5.5 ملین ٹنز کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہوتا ہے اگر 1 بلین لوگ اسموکنگ کرتے ہوں، اور اگر اسموکنگ انڈسٹری کی بات کی جائے تو 84 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہوتی ہے فرام دس اسپیسیفک انڈسٹری۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا میں میجر جو چنک ہے لٹر کا، کوڑے کا، اس میں سگریٹ بٹس، یہ جو پیچھے فلٹرز ہوتے ہیں، ان کی اگر مقدار کی بات کی جائے تقریباً ایک سال کے اندر پوری دنیا میں 4.5 ٹریلین سگریٹ بٹس ڈسپوز کیے جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تیسری میتھ پر کہ کلائمیٹ سائنٹسٹ آر ڈیوائیڈڈ۔
جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فنڈنگ لے رہے ہیں یا پھر سائنٹسٹ جھوٹ بولتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، آدھے کچھ کہہ رہے ہیں آدھے کچھ کہہ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ 97% سائنٹسٹ دنیا کے یہ اگری کرتے ہیں اس بات پر کہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور ان ایکٹیویٹیز میں پرٹیکولرلی فاسل فیول برننگ کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ انوائرمنٹل ریسرچ لیٹرز کی ایک اسٹڈی پبلش ہوئی 2013 میں، جس کے مطابق 12,000 کلائمیٹ پیپرز پبلش ہوئے، جن میں 97% ریسرچ پیپرز کا ویو یا انڈورسمنٹ یہی تھی کہ کلائمیٹ چینج از ناٹ اے میتھ اینڈ اٹ از اے ہیومن کازڈ ریالٹی۔ انسٹیٹیوٹس کی بات کی جائے تو IPCC، ناسا، AAAS، جن میں کئی سائنٹسٹ موجود ہیں، اور ان سبھی انسٹیٹیوٹس میں جتنی بھی ریسرچز کی جا رہی ہیں کلائمیٹ پر، وہ سبھی ملا لی جائیں تو ایک بڑی پرسنٹیج ہے جو کہ اتفاق کر رہی ہے کلائمیٹ چینج پر اور اسے ایک ریالٹی سمجھتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ متس ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یہ متس تو اپنی جگہ، لیکن حقیقتاً آخری 10 سالوں میں اکنامک ہٹ دنیا کو جو پڑ رہا ہے، تقریباً $250 بلین اینولی آپ کو خرچ کرنے پڑتے ہیں ٹو مینٹین گلوبل کلائمیٹ چینجز، ٹو مینٹین ڈیزاسٹرز، اور انہی ڈیزاسٹرز کی بات کروں تو 20 ملین سے زائد لوگ اینولی ڈسپلیس ہوتے ہیں۔ نہ صرف لوگوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، بلکہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا تھریٹ ہے آپ کی فوڈ سیکیورٹی کو۔ زیادہ بارش آ جائے تب بھی فصل کو نقصان، زیادہ دھوپ لگ جائے تب بھی فصل کو نقصان، اور اگر کراپ ییلڈنگ ہی نہ ہو تو آپ کیا کھائیں گے؟ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی وہ سورسز ہیں جن سے سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن ہوتی ہے۔ 73% کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن فاسل فیول برننگ سے ہوتی ہے۔ اس میں کول کی بات کروں، کوئلہ، وہ 40% ہے۔ آئل کی بات کروں، کوئی کسی بھی قسم کا آئل، وہ تقریباً 33% کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتا ہے۔ انڈسٹری کی بات کی جائے، آپ کی انڈسٹری کسی بھی قسم کی، 19% رول ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کا اس دنیا میں۔ اسٹیل میکنگ، سیمنٹ پروڈکشن، اور سب سے بڑا جو چنک ہے وہ سیمنٹ پروڈکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کی بات کروں تو 16% کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہوتی ہے۔ ایگریکلچر، فارسٹری، لینڈ یوز، یعنی آپ زمین کو بھی تباہ کریں، ساتھ ساتھ کھدائی کر کے، کنسٹرکشن کر کے، فارمنگ کر کے، ڈیفارسٹیشن کر کے، درخت کاٹ کے، یہ سارا کچھ جب کمبائن ہو جاتا ہے تو تقریباً 18% کاربن ڈائی آکسائڈ یہاں سے ریلیز ہوتی ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ تقریباً 3%، دنیا کے یہ سارا کوڑا کہیں تو جا رہا ہے۔ 2% فلورینیٹڈ گیسز سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی ہے، یعنی کلینرز، آپ کے باتھ سوپس، آپ کے شیمپوز، یہ جتنا بھی کیمیکل ہے، ڈیوڈرنٹس، یہ سبھی چیزیں کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کری ہیں تقریباً 2% اوورآل پورے پلانٹ میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ریزیڈینشیل انرجی، یعنی آپ کے گھر میں اگر کوئی اپلائنس لگی ہوئی ہے، AC لگا ہے، فریج لگی ہے، استری استعمال ہو رہی ہے، چولہا جل رہا ہے، یہ ساری چیزیں مل کر تقریباً 6% سے زائد کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتی ہیں اینولی۔ اگر کنٹریز پر آ جائیں تو 2022 کی رپورٹ کے مطابق چائنا سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کر رہا ہے، جس کی پرسنٹیج ہے 33 to 34%، US 12.6%، انڈیا 6.99%، اس کے بعد آ جاتا ہے رشیا 4.96% اینڈ جاپان 2.81%۔ یہ ٹاپ 5 کنٹریز ہیں۔ باقی کی بچی کچی 190 کنٹریز آپ خود ہی امیجن کر لیں کہ وہ کتنا کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کر رہے ہوں گے۔ پاکستان کو اگر میں کمپیئر کروں اس سچویشن میں، 199 میگا ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہوئی 2022 میں پاکستان سے۔ میرا خیال ہے یہ سبھی دلائل کافی ہیں کسی کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنی آنکھوں سے بھی یہ تبدیلی دکھ نہیں رہی، آپ کو یہ گلیشیئرز پگھلتے ہوئے نہیں دکھ رہے،
آپ کو سمندری سطح بڑھتی ہوئی نہیں دکھ رہی, آپ کو اپنے ارد گرد ہیٹ ویو نہیں دکھ رہی, تو پتہ نہیں پھر کیا دکھ رہا ہے. موونگ فردر ٹو وٹ ہیپنڈ ان پاکستان, اگر پاکستان کے اسموگ کی بات کروں تو یہ بھی کہیں فرضی نہیں ہوا ہے, یہ بھی کہیں آسمان سے نہیں آ گئی, یہ بھی انسانوں کے کیے کرائے کا رزلٹ ہے, کانسیکوینسز ہیں جو ہم کر رہے ہیں. جتنے درخت ہم نے کاٹ دیے ہیں پچھلے 5 سے 10 سالوں کے اندر, پاکستان اور انڈیا میں ہر سال ہریانہ اور پنجاب ریجن سے بہت زیادہ فصلوں کا ریزیڈیو جلایا جاتا ہے. پہلی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن وہاں سے ہوتی ہے اور یہ ایک کافی بڑی مقدار ہے. دوسرا ویہیکل ایمیشن, آپ پاکستان کی اگر میں بات کروں, چھوٹا ملک ہے, پاپولیشن تقریباً 26-27 کروڑ سے بھی کراس کر چکی ہے, گاڑیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کراچی کا حال آپ دیکھ لیں. اس سچویشن کے اندر آپ کی نہ تو گورنمنٹ کوئی پالیسیز ایسی لے رہی ہے کہ انوائرمنٹ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا سکے, اور ساتھ ہی ساتھ بے انتہا گاڑیاں سڑکوں پر ہیں اور ان سے بھی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد لاہور کی اگر یا پنجاب کی بات کی جائے تو ایک بہت بڑا انڈسٹریل سیکٹر یہاں پہ موجود ہے. انڈسٹریز ہیں, وہ اپنا ویسٹ پروڈکٹ جو بچتا ہے پانی میں پھینکتے ہیں اور باقی ان کی فیومز پورے شہر میں گردش کرتے رہتے ہیں. یہ اسموگ ہمیشہ ونٹرز میں ہی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اگر اس سائیکل کی بات کروں, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ٹیمپریچر انورژن. کہ اگر ٹیمپریچر انورژن ہو رہی ہے, یعنی ٹھنڈ میں جو دسمبر یا اکتوبر کے مہینے ہیں, ان میں اسٹیگننٹ ایئر کی طرح ایکٹ کرتی ہے ٹھنڈی ہوا, اور وہ ارتھ سرفیس پر آ کر اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے, وہاں پر رک جاتی ہے. یعنی اب جتنے بھی پولیوٹنٹس گاڑیوں سے یا انڈسٹریل ویسٹ یا کسی بھی قسم کا ایئر پولوشن ہو رہا ہے, وہ سارا اس کولڈ ایئر کے ساتھ ٹریپ ہو جاتا ہے ارتھ کی سرفیس پہ, اور اس کی وجہ سے اسموگ پروڈیوس ہوتی ہے. اور وارم ایئر کیونکہ ڈینس نہیں ہوتی اتنی زیادہ, وہ اوپر چلی جاتی ہے ایٹماسفیئر کی اوپری سطح پر, اور اس طریقے سے جب تک بارش نہیں ہو جاتی ہے, قدرتی جو نظام ہے اس ٹیمپریچر انورژن کو روکنے کا, کہ دونوں کولڈ اور وارم ایئر دونوں آپس میں مرج ہو جائیں اور اس کے بعد پولیوٹنٹس ایگزٹ کر جائیں, جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک وہ پولیوٹنٹس اسموگ کی شکل میں آپ کی ارتھ کی سرفیس پہ موجود رہتے ہیں. اور یہی ہوا ہے لاہور اسموگ کے کیس میں بھی. تو میرا خیال ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں اور انوائرمنٹ میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹس کو ایسی پالیسیز اور ایسے ایکٹس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اس کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کو ریڈیوس کر سکیں, کیونکہ جس سپیڈ سے یہ بڑھتی جا رہی ہے, ان قریب آپ کی ارتھ جو ہے وہ وینس بن جائے گی, اتنی زیادہ ہیٹ ٹریپ ہونے کی وجہ سے. اور امیر لوگ تو شاید مارس پہ چلے جائیں, غریبوں نے ادھر ہی مرنا ہے. شکریہ.